अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुमाल HD न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमार उल्फत। नाज़रीन, आज मैं जानवरों के अस्पताल में मौजूद हूं। यहाँ पे मैं आज बात करूंगी यहाँ का जो इंतज़ामिया इंचार्ज है, जो मैं उनसे बातचीत करूंगी। यहाँ पे पेट्स के हवाले से भी बातचीत करेंगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको भी देंगे यहाँ पे बातचीत करके। तो आए मेरे साथ। तो जी नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइव स्टॉक भी मौजूद है। मैं उनसे इस डिपार्टमेंट के हवाले से पूछूँगी और बाकी इन्फॉर्मेशन भी इनसे लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ाफ़रान तुर्क है जी, और मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइव स्टॉक अपने बात काम करता हूँ। आप थोड़े इस डिपार्टमेंट के हवाले से बता दें, मुझे ये भी बता दें कि हुकूमत की तरफ से आपके साथ कितना इस तरह जी कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ये तो प्रोविंशियल हेड इसके जो हैं वो हमारे सेक्रेटरी साहब होते हैं, और पेशावर हमारे DG बैठते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो हेड डिप्टी कमिश्नर प्रभाव हैं, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना सेटअप है, और हम दोनों यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं। बड़ा पुराना डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर पहले हमारा पोल्ट्री फार्म हुआ करता था, गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म बड़े अर्सा वो चलता रहा। यहाँ पर लेयर थी हमारी, और यहाँ से हमने जो है लोगों में पोल्ट्री अवेयरनेस पैदा की थी। फिर बाद में 2002 इस तरह जी के मेडिसिन का अपना एक प्रॉपर बजट है, और जो मेडिसिन जो है हमारे पेशावर से जो हमारी रिकमेंडेड मेडिसिन होती हैं, जो गवर्नमेंट ने उनके बारे में बाकायदा एक लिस्ट बना के भेजते हैं, और वही मेडिसिन हम खरीद सकते हैं, और जो ज़ाहिर जो बजट आता है उसी में खरीदी जा सकती हैं। अब चूँकि आपको पता है कि बड़ा वास्ट हमारा एरिया है, इसमें पेट्स भी हैं, इसमें लाइव स्टॉक भी है, इसमें बैल गाय भैंस बकरियाँ सब हैं, तो इतना बड़ा बजट होता नहीं है कि जो है वो 100% हम जो है कवरेज कर सकें। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बजट के अंदर जो हमें अवेलेबल बजट है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि भाई बाकी जो बाहर से खरीदते हैं वो भी अगर हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए जी, हम तो ये चाहते हैं जी कि मैक्सिमम जो है हम अपने जो हमारा फार्मर है उसको हम प्रोवाइड करें हर चीज़, लेकिन मेरे ख्याल में कि मौजूदा वक्त में ये चीज़ मुमकिन नहीं है। बहुत मेडिसिन ऐसी हैं कि जो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, वो हमारे बजटरी उसमें नहीं आ सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डे टू डे नीड पे होती हैं, तो वो भी नहीं आ सकती। अब जिस तरह पेट्स का आप कह सकते हैं, तो वो पेट्स बिल्कुल एक अलग से स्पेशलाइज्ड हमारी वो है, उसमें ज़्यादातर ह्यूमन मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, तो वो इतना बजट डिस्ट्रिक्ट के पास नहीं है कि वो 100% कवरेज दे दे, लेकिन मैक्सिमम हम देते हैं जी कि ये तो डिपेंड करता है क्या कैसा क्या डिजीज़ है, कितनी सीवियरिटी है उसकी, और क्या है वो ज़ाहिर है हमारे जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो लिख के देते हैं। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया, तो मैं आपको बताऊँ जी कि अभी लाइव स्टॉक जो है और बहुत ज़्यादा आगे चलेगी। ये अब बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट बन गया है। न सिर्फ ये जानवरों की देखभाल के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये आपकी जो ह्यूमन के हमारी बाकी चीज़ें हैं, जिस तरह हमारा एक हिस्सा है डिपार्टमेंट का, उसको हम कहते हैं वेटरनरी पब्लिक हेल्थ। तो आप जो ये हाइजीनिक गोश्त की हम कोशिश करते हैं जी कि लोगों को अच्छी मीट क्वालिटी का मीट मिले। इसी तरह जो हमारा आप देख लें जी कि मिल्क टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, हमारी मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, जो ज़िली इंतज़ामिया के साथ तावन करती है। ज़िली इंतज़ामिया के साथ मिल के डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर, और हमारे सेक्रेटरी साहब की हिदायत पर, और हमारे डी साहब की हिदायत पर, वो तमाम अजला में, चूँकि है ये डिविजनल सेटअप है, लेकिन पूरे अजला में हम जाते हैं, वहाँ इनके साथ मिल के छापे भी पड़ते हैं, हम रोकते भी हैं। बाहर से आने वाला दूध भी, लोकल प्रोड्यूस जो दूध होता है वो भी, उसकी क्वालिटी को हम 100% इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा हमारा इनके साथ एक लिहाज़ान है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी आपने देखा है। स्पेशली एबटाबाद तो मैं कहूँगा जी कि पेशावर के बाद दूसरा हमारा बड़ा ऐसा शहर है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है हमने क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी चेक पर जो है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ भी मिलकर हम काम करते हैं। रह गई बात आपने पेट्स की बात की है, तो आप पता है कि पेट्स लवर जो हैं वो अपने पेट्स के ऊपर, वो चाहे वो एक तोता ही क्यों ना हो, और एक बहुत कीमती डॉग क्यों ना हो, बिल्ली क्यों ना हो, उसके ऊपर वो लोग खर्चा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपकी मालूमात के लिए बता दूँ जी कि अब लाइफस्टाइल भी बड़ी महंगी हो गई है। आपको पता है जी कि इस वक्त एक अच्छी बफेलो जो अच्छी प्रोडक्शन देती है वो 4 लाख से प्लस में यहाँ पर पड़ती है। तो जब 4 लाख का जो एनिमल आता है, और वो जो उसकी रोटी रोज़ी है, तो डेफिनेटली फार्मर जो है वो अब उसके ऊपर अखराजात भी करता है। आल दो गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही है, जैसे हमारा महकमा जो है वो मैक्सिमम वैक्सीनेशन कर रहा है। प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स के लिए वैक्सीन जो है वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। हम सीजनल वैक्सीन करते हैं, और वैक्सीन बाहर से नहीं मंगवानी पड़ती। यानी हमारी जो लार्ज एनिमल और स्मॉल एनिमल की डिजीज़ हैं, उसमें आप कह सकते हैं जी कि तकरीबन 90% जो है हम वैक्सीन अपने इदारों से सीजनल अवेलेबल करते हैं। लेकिन पेट्स के अंदर कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जो अगर बजट हो तो फिर हम लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। जैसे रेबीज़ के लिए है, तो रेबीज़ की वैक्सीन बड़ी एक्सपेंसिव भी है, हमारा बजट वहाँ तक नहीं आ सकता है। कुछ अर्सा हमारा एक प्रोजेक्ट चला था जिसमें हमने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रेबीज़ के लिए वैक्सीन की थी, लेकिन चूँकि वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, तो अब जो है ज़ाहिर थोड़ी सी हमें
تو اس کی پریشانی ہے. لیکن جو بندہ اچھا پیٹ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ شوق رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے سال میں 2 مرتبہ وہ ویکسین کروا لیتا ہے. باقی جو ہمارے لائف اسٹاک کے لوگ ہیں جس میں ہماری لارج اینیمل ہیں یا اسمال ریمونٹس ہیں ان کے لیے ہم تقریباً 90% جو ہے ہم خود ویکسین اویلیبل کر کے دیتے ہیں. لارج اینیمل میں ہم زیادہ تر جو ہے جو ہمارے ہاں ڈیورمرز ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں, یعنی جو کرم کش ادویات ہیں چاہے وہ ایکٹو پہ ہوں یا اینڈو پہ ہوں. جیسے بھی ہمارا سیزن آ رہا ہے CCHF کا, کانگو کریمین ہیموریجک فیور کا, آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال عید کے اوپر جو ہے بڑی تعداد میں موومنٹ ہوتی ہے, ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں. پنجاب سے آتے ہیں جانور, قربانی کے لیے آتے ہیں, منڈیاں لگتی ہیں, تو اس میں یہ ایک زونوٹک ڈیزیز ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے, بڑی خطرناک ہے. یہ ایک ہائلوما ٹیک ہے جو بڑا خاص قسم کا چچڑ ہے جو کہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ ٹریول کرتا ہے اور پھر وہ انسانوں میں کافی سالوں سے آپ نے دیکھا کہ بہت ساری یہاں پر موات بھی ہوئی تھیں. اور اس میں جو فرنٹ لائن میں جو لوگ ہیں اس میں ہیومن ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ہمارے پیراویٹس ہیں, بچرز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, تو ان کے لیے بھی اور عام پبلک کے لیے بھی جو ہے ہم اس کو ایز اے ایکٹوپیسائڈ کے لیے اسپرے کرتے ہیں. تو وہ میڈیسن کئی سالوں سے الحمدللہ ہمارا ڈپارٹمنٹ اویلیبل کروا رہا ہے اور ہم وہ کرتے ہیں. ڈیورمنگ کے علاوہ اینٹی بایوٹکس جو ایک لمیٹڈ مقدار میں ملتی ہیں, ظاہر اب 100% اینٹی بایوٹک کوریج نہیں دے سکتے کیونکہ اتنا ہمارا بجٹ جو ہے وہ مزید اس میں انکریز کریں تو انشاءاللہ 100% کوریج کو. دیکھیں جی, کئی دفعہ میں خود بھی پریکٹیشنر رہا ہوں, خود بھی میں ایز اے BO سے SBO اور جہاں تک آیا ہوں, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹرے ڈاگس کو بھی لے کے آتے ہیں. اگر کوئی جو درد دل لگنے والے ہیں اٹھا کے لے آتے ہیں تو ہم ان کو بھی وہی اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح ایک آنر اپنے پالتو پرندے یا جانور کو لے کے آتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جو دوسرے ہیں وہ جو ان کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کا بہت کیئر کرتے ہیں. یہ ایکسیڈنٹلی اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے, کہیں پڑا ہوا ہے, تو کافی سارے یہ جی کہ ہمارا جو ایک پیٹس کلینک سے کے نام سے ہمارے 2 اسپیشل وہ ہیں. پہلے یہ چیز نہیں تھی. منڈیا میں بھی جو ہمارا جہاں پر بھی ہم بیٹھے ہیں اس ہاسپٹل میں بھی, اور جو ہماری ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے مری روڈ کے اوپر, وہاں پر یہ دونوں سیٹ اپ ہیں. اور اس کے لیے الگ سے ہمارے جو ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں وہ کام کرتے ہیں, یعنی وہ صرف اور صرف پیٹس کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے جو بھی پیٹس ہمارے پاس آتے ہیں ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں جی کسی طریقے پر انڈور کے لیے بھی کچھ سہولتیں ہو جائیں تاکہ وہ پیٹ جو ہے یہیں پر رہے اور اس کی جو ہے ہم کیئر کریں. لیکن ریسورسز کی کمی ہے, بجٹ نہیں ہے, اس طرح ہم وہ کیجز وغیرہ لگا کے پراپر نہیں ہے. لیکن میری اپنی بھی پرسنل جو خواہش ہے کہ اللہ کرے ایک وقت ایسا بھی ہے کہ ہم بڑے ماڈرن قسم کی جو ہے وہ کریں. لیکن باقی چیزیں جو ہیں ہم کافی حد تک آگے آ رہے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کی سہولت ہماری اس اسپتال میں بھی ہے, یہاں پر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہو جائے. جی سرجری کا بھی ہے, اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں الحمدللہ وہ بہت سارے جو سرجری جو ہیں وہ تقریباً دونوں جگہوں پر جو ہے دن میں 2-3 سرجری جو ہے میجر مائنر یہاں پر وہ کرتے ہیں. الدو کے بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہیں, اس میں ان کی اپنی کنٹریبیوشن بھی ہے, لیکن ان کی کوشش ہے کہ وہ جو ان سے ہو سکتے ہیں وہ کریں. عوام کے لیے تو جی میرا میسج یہ ہے جی کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 3 چیزوں کے لیے وہ ہماری ان کے لیے سروسز اویلیبل ہیں. ایک وہ جو دودھ استعمال کرتے ہیں اپنے گھر میں, اب دودھ بڑا قیمتی ہے اور دودھ جو ہے وہ ہماری نیڈ ہے, ہمارے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک سب کے لیے ایک خوراک ہے. تو ہم یہ چاہیں گے جی کہ جو لوگ اب اپنا دودھ ایکسپینسو ہو گیا ہے, اگر انہیں یہ شک ہو جاتا ہے جی کہ ان کے دودھ میں کسی قسم کی ملاوٹ ہے تو وہ ہماری اس جو اسٹیٹک لیب ہے اس میں یہاں پر لا سکتے ہیں. یہاں سے ہم ان کو رزلٹ دے دیں گے جی دودھ میں پانی کتنا ہے, اس میں کوئی اور کیمیکلس تو نہیں ہے. تو ایک یہ بڑی سہولت ہے وہ یہاں پر ہم لے کر آ سکتے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے جی وہ ہے ہمارا اس کے حوالے سے پیٹس کے حوالے سے جو آپ نے کہا ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں جی ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اینٹی ریبیز جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ لگتی ہے. تو جو بھی پیٹ لور ہے وہ اتنا خرچہ کرتے ہیں تو وہ ضرور اینٹی ریبیز کے لیے ویکسینیشن کروائیں تاکہ اس سے وہ پیٹ بھی اور وہ بھی اور ہیومن لائف جو ہے وہ بھی سیو ہو جائے. تیسری چیز یہ ہے جی کہ تیسرا میرا جو میسج ہے وہ بھی عوام کے لیے جی, اب لائف اسٹاک بڑی قیمتی ہو گئی ہے, تو ہم چاہتے ہیں جی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں آئیں, سیمی کمرشل میں آئیں, کمرشل میں آئیں. ڈومیسٹک میں ہماری اب بہت کم رہ گئی ہے, اور خاص طور پر جو ہماری بیک یارڈ پولٹری ہے وہ کافی عرصے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ہمارا پولٹری پروڈکشن کا بھی الگ سے اپنا ایک سیٹ اپ ہے. ہم چاہتے ہیں جی کہ جو خواتین ہیں وہ خاص طور پر پولٹری سیکٹر میں آئیں اور ہم ایکسٹینشن میں ان کے ساتھ ہیلپ کریں گے, ڈیزیز کنٹرول میں ہیلپ کریں گے. انہیں ہم ریئرنگ کے طریقے سکھانے کے لیے ہمارا ایلپک کا پورا ایک ڈائریکٹریٹ ہے وہ گائیڈ کرے گا, تاکہ جو آپ دیکھ لیں ابھی اس وقت 400 پلس مائنس پہ جو ہے پر ڈزن ایگز جو ہیں وہ جا رہے ہیں, اور جو دیسی ایگ کے نام سے ایگ آتا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے, اویلیبلٹی نہیں ہے. تو یہ ایک سورس آف انکم بھی ہے, اور گراس روٹ لیول سے جو ہمارے ہے غربت آپ پتہ ہے ہمارے غریب لوگ ہیں, غریب کسان ہیں, اور یہ گھر کے اندر کی چیز ہے. آپ کا کچن ویسٹ کھا کے وہ آپ کو جو ہے ایک قیمتی روزانہ کے دیتے ہیں.
فرض کریں کہ کسی بات اگر 10 8 انڈے دیتی ہیں تو مطلب یہ کہ وہ آپ کو کوئی 300 روپیز پر ڈے کچن ویسٹ پر دے دیتی ہیں. تو ہماری یہ خواہش ہے اور یہ ریکویسٹ بھی ہے اور یہ اپیل بھی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ لوگ تعاون کریں, ان کے پاس آئیں, بیٹھیں, ان سے مشورے لیں اور اس گائیڈ لائن کے اوپر وہ کوشش کریں جی کہ اپنے گھروں کے اندر جو پالتو جانور ہیں ان کو دوبارہ سے لے کر آئیں تاکہ ہمارے جو معیشت پر بوجھ ہے وہ کم سے کم ہو جائے. حکومت کے ساتھ ہم یہی ہے جی, ہم چاہتے ہیں جی کہ وہ اس موسٹ امپورٹنٹ شعبے کو جو ہے سامنے رکھیں اور اس میں جو ان کے لیے اگر وہ ہو سکے تو میڈیسن, ویکسین اور اسپیشلی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو اگر ڈیولپ کر کے دیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر طریقے سے ہم جو ہے. جی ناظرین, اس ٹائم میرے ساتھ ڈویژنل پیٹس کلینک کے جو انچارج موجود ہے تو میں ان سے بات کروں گی, پیٹس کے حوالے سے تھوڑی انفارمیشن ان سے لیں گے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پہلے تو آپ اپنا نام. میرا نام ڈاکٹر عدنان علی ہے اور میں انچارج ہوں ہمارا جو لیسٹر ڈپارٹمنٹ کا جو ڈویژنل پیٹ کلینک ہے ہزارہ ڈویژن کا, اور اس کا ایز انچارج میں یہاں پہ ڈیوٹی کر رہا ہوں لیسٹر ڈپارٹمنٹ میں. تو یہاں کی تھوڑی سی انفارمیشن ہمیں دے دیں کہ یہاں پہ میڈیسن کے حوالے سے کیا حساب کتاب ہے اور یہاں پہ مطلب کیا کچھ ان کا جو ہے علاج وغیرہ کیا. جی اس طرح ہے کہ اصل میں ہمارا جو ڈویژنل پیٹ کلینک ہے یہ ایک اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ہے پیٹس کے حوالے سے, چونکہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس سے پہلے صرف ٹریٹمنٹ کرتے تھے لائف اسٹاک اینیملس کی, جو آپ کے جو گائیں ہیں, بھینس ہیں, بکری وغیرہ. تو یہ ہمارے پاس 2019 اور 20 میں پروجیکٹ چلا تھا ڈویژنل پیٹ کلینک کا, تو اس میں پھر یہ پرماننٹ حصہ بن گیا ڈپارٹمنٹ کا, اور ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ پرماننٹ حصہ ہے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کا, جس میں ہم صرف پیٹس کو ڈیل کرتے ہیں ہزارہ ڈویژن کے. اس میں اس طرح ہے کہ ہمارے پاس اس میں میڈیسنز, ویکسینز اور یہ چیزیں ہمارے پاس جو پروجیکٹ تھا وقت تھیں. جب سے یہ ڈپارٹمنٹ کا پرماننٹ حصہ بنا ہے یہ ڈویژنل پیٹ کلینک, تو گورنمنٹ کی کچھ حالات کی وجہ سے, بجٹ ایشوز کی وجہ سے اور ڈفرینٹ وجوہات کی بنا پہ میڈیسنز اور ویکسینز جو ہیں اس طریقے سے ہمیں اویلیبل نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو چیز کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں لیکن جو نہیں ہے کچھ, جس میں سے ہمیں جو آتا ہے وہ ویکسین سے آتا ہے. اسپیشلی ریبیز کے حوالے سے ہمارا بڑا کنسرن ہوتا ہے کیونکہ یہ زونوٹک ڈیزیز ہے اور یہ پیٹس سے یعنی کہ کتے اور بلیوں سے شفٹ ہوتی ہے انسانوں میں, تو اس کا ہمارے پاس ابھی تک مطلب حاصل نہیں ہو سکا. آپ مجھے تھوڑا پیٹ کلینک کے حوالے سے گائیڈ کر دیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. جی اس طرح ہے کہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ڈویژنل پیٹ کلینک چونکہ ڈویژن کا سیٹ اپ ہے جہاں پہ ہم پورے ہزارہ ڈویژن سے ہمارے پاس پیٹس آتے ہیں, چونکہ نہ صرف ایبٹ آباد سے بلکہ ہمارے پاس مانسیرا کے ریجن سے, بالا کوٹ, شنکیاری ریجن, وہاں سے بھی ہمارے پاس آتے ہیں, ہری پور سے ہمارے پاس پیٹس آتے ہیں, اور لوکل ایبٹ آباد کے تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس پیٹس آتے ہی رہتے ہیں. تو ہم تو ان کو ایک تو ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈائگنوسٹک فیسلٹیز تقریباً ساری موجود ہیں جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹیز ہمارے پاس ہے, بلڈ CBC کی فیسلٹیز ہم پرووائڈ کرتے ہیں, ہماری جو ڈائگنوسٹک لیب ہے اس میں, اور ایکس رے کی فیسلٹیز ہم پرووائڈ کرتے ہیں, فیکل سیمپلس جو ہیں وہ کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کو ہم کرتے ہیں. جتنی فیسلٹیز ہیں یہ اس ڈویژنل پیٹ کلینک کے اندر ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں پیٹس کے حوالے سے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. سرجریز وغیرہ وہ ہم پرفارم کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے جتنی بھی یہ جو ڈیزیز ہوتی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ, مینجمنٹ وغیرہ, اس کے حوالے سے ہم گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں تمام. تو جو پیٹس لور ہیں ان کو کیا کیا فیسلٹی آپ پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ایک تو ہیلتھ فیسلٹیز ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں, سرجریز وغیرہ وہ ہوتی ہیں, اور ڈائگنوسٹک فیسلٹیز جتنی بھی ہیں وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ الٹرا ساؤنڈ فیسلٹیز ہے, ہمارے پاس ایکس رے ہے اینڈ بلڈ ٹیسٹ ہے, اور ایکسٹرا وغیرہ کافی فیسلٹیز ہیں جو ہم ہیلتھ ایشوز کے اندر جتنے بھی ہیں ان کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں آنرس کو. اچھا سر, جو پیٹس لور ہیں اور جو ان کے آنر ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیے. جی اس طرح ہے کہ جتنے بھی پیٹ آنر ہیں, پیٹ لورز جو ہیں, ڈفرینٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے پیٹس کے ساتھ. تو دو چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں, کسی بھی پیٹ آنر کو یہ مد نظر رکھنی چاہیے اور اس کو اسٹرکٹلی فالو بھی کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیورمنگ ہے کیٹس یا ڈاگس یا جو بھی آپ کا پیٹ ہے اس کی پیریوڈیکلی ڈیورمنگ بہت ضروری ہے. کوشش کریں کہ یہ ہر 1.5 ماہ 2 ماہ بعد اپنے پیٹس کی ڈیورمنگ کرایا کریں. اور سیکنڈ جو ہے وہ ویکسینیشنز ہیں, ویکسینز جو ہے جو بھی ڈیزیز ہے, جو بھی آپ کو پتہ ہے کیٹس کی اپنی بیماریاں ہیں اور ڈاگس کی اپنی بیماریاں, تو ان کا اپنے شیڈول ہے. جس طرح ہیومنس میں یہ شیڈول ہوتا ہے اس طرح پیٹس میں بھی, کیٹس میں اپنا شیڈول ہے اور ڈاگس میں اپنا شیڈول ہے. تو اس شیڈول کو, اس ویکسینیشن کے جو پروٹوکول ہے اس کو مسٹ
جو ہے وہ فالو کیا کریں. اسپیشلی ڈاگس میں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ارلی ایج پہ آتی ہیں, جیسے کہ پارووں کا ذکر میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا, ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے کہ یہ ایک ایسی جان لیوا بیماری ہے جس میں ڈاگس جو ہے وہ ارلی ایج پہ یہ بیماری چکی آتی ہے اور اس میں بچنے کے چانسز نہیں ہوتے. تو یہ بہت مشکل اور بہت ایکسپینسو اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس کی کمپیئر میں جو ویکسینس ہیں جو کہ 1 month 35 days اور 40 days پہ لگتی ہے, وہ مسٹ کروا دیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم ان کا جو پیٹ ہے, جو ان کا لور پیٹ ہے, جو وہ کم از کم اس بیماری سے محفوظ رہے گا. سیم اس طریقے سے جو کیٹس ہیں ان کی بھی 1 month پہ اور 2-3 month پہ ویکسین ہوتی ہے, وہ بھی کروا لیا کریں. اور اس کے علاوہ ریبیز کا بہت کنسرن ہے. ریبیز چونکہ زونوٹک ہے اور یہ پیٹ سے ہیومنس میں, انسانوں میں یہ شفٹ ہوتی ہے, چونکہ ہم کلوز کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں ان کے, تو ریبیز کا کنسرن بہت زیادہ ضروری ہے. کم از کم اپنے پیٹس کو اس حوالے سے جو ویکسینس ہیں جس میں ریبیز موسٹ امپورٹنٹ ہے, یہ اپنے پیٹس کو کم از کم یہ لازمی کروا دیا کریں. یہ ان کا جو فوڈ وغیرہ تھا ان حوالے سے بھی مطلب تھوڑا سا گائڈ کر دیں. جس طرح ہے کہ جو ڈائٹ ہے ڈیفینیٹلی وہ ایج کے حساب سے, اس کی بریڈ کے حساب سے یہ چونکہ ہوتی ہے. موسٹلی جو لوگ جو نئے پیٹ جنہوں نے رکھے ہیں یا جنہوں نے پہلے کبھی پیٹ نہیں رکھے ہیں, تو ان کو کم از کم پہلے کنسلٹ کر لینا چاہیے اپنے قریبی جو بھی ویٹنری سینٹرز ہیں ہمارے, یا جو بھی ڈاکٹرز ہیں جو ان کے پیٹ پریکٹیشنر جو بھی ہیں, ان سے کنسلٹ کر لینا چاہیے پیٹ کو لانے سے پہلے, تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ ہم نے جو پیٹ لانا ہے اس کو ہم نے کیا چیز کھلانی ہے, کیا چیز دینی ہے. کیونکہ پیٹ جو چھوٹے ہوتے ہیں, جو ان کو چونکہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, تو ان کو پھر مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ڈائریا, وامٹنگ اور سم ٹائم کانسٹیپیشن, یہ ایشوز بہت زیادہ جو ہے وہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہے. کوشش کریں کہ ہوم میڈ فوڈ پہ رہیں. اگر ریڈی میڈ فوڈ یوز کرتے ہیں تو اچھی کمپنیز کا امپورٹ فوڈ, اچھا فوڈ یوز کریں تاکہ ان کے پیٹ جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں ڈفرینٹ جو ڈائجسٹو ایشوز ہیں, ڈائجسٹو پرابلمس ہیں, ان کے اگینسٹ. گورنمنٹ کو کیا میسج دینا چاہیے؟ گورنمنٹ کے حوالے سے اس طرح ہے کہ چونکہ ہم ہیں یہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے لیول پہ جو بھی ہمارے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ہمارا مین جو کنسرن ہے وہ ویکسینس کے حوالے سے ہے. گورنمنٹ میں ہمیں ویکسینس کی شارٹیج ہے کافی زیادہ, میڈیسنس کی بہت شارٹیج ہے. ہم پیٹ لورس کو, آنرس کو وہ چیز نہیں پرووائڈ کر پا رہے جو ہمیں کرنی چاہیے. ہوپ فلی گورنمنٹ کے حالات بہتر ہوئے تو امید ہے کہ بجٹ کی ایشوز کلیئر ہو جائیں گے اور اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ ویکسینس اور میڈیسنز پرووائڈ کی جائیں گی اور وہ ہم آگے آنرس کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. میں ان سے بات چیت کروں گی اور اسے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تھوڑی انفارمیشن ان سے بھی لیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, پہلے تو اپنا تعارف کرواؤ. جی میرا نام ڈاکٹر خضر سواتی ہے اور میں پیٹس میں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. ہزارہ ڈویژن میں اکیلا ڈاکٹر ہوں جس نے پیٹس میں اسپیشلائزیشن کی ہے, اور ابھی میں یہاں پہ ایز اے ویٹنری آفیسر CVD منڈیا میں ریجنل جو ہمارا ڈائریکٹریٹ ہے پیٹس کا, اس میں اپنی سروسز کر رہا ہوں. اور اس حوالے سے میں یہ ضرور مینشن کروں گا کہ پیٹس ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایبٹ آباد کے ہمارے جو پائونیئرز ہیں جن میں ڈاکٹر فواد شاہ صاحب اور ڈاکٹر عدنان صاحب, ان کی کاوشوں سے یہ ایک سیٹ اپ بنا ہے جو کہ آج آپ نے کور بھی کیا. تو مزید اس میں آگے پروگریس کرنے کے لیے میں گورنمنٹ سے یہ ایک اپیل بھی کروں گا کہ اس کی طرف یہ توجہ دیں تاکہ ہمیں جتنی بھی فیسلٹیز ہیں زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں اور ہم اس کی آؤٹ پٹ دیں اور لوگوں کو اس کا فائدہ دے سکیں. پیٹس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ. جی, پیٹ ایک ایسی چیز ہے چونکہ آج کل اربنائزیشن زیادہ ہو رہی ہے, لوگ دیہاتوں سے شہر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں, تو لوگوں میں ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ انہیں اپنی ڈپریشن دور کرنے کے لیے ایک اچھا ساتھی چاہیے, جس میں خاص طور پہ کیٹس اور ڈاگس ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. لوگ ان کو آج کل اپنے گھروں میں رکھ رہے ہیں, تقریباً انڈور رکھ رہے ہیں, کچھ آؤٹ ڈورز رکھ رہے ہیں. تو ان کو الٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ مختلف کنٹریز سے یہ امپورٹ کرتے ہیں, تو وہ ہر کلائمیٹ میں یہ اڈاپٹیبل نہیں ہوتے. تو ان کو کیئر دینے کے لیے انہیں پہلے تو فیسلٹیز دینا ہوتی ہیں. تو وہ لوگ تو گھر میں فیسلٹی دے دیتے ہیں, لیکن جب انہیں ہاسپٹل آنا ہوتا ہے, چونکہ وہ ایک لیونگ اینٹیٹی ہے, وہ کبھی بھی بیمار ہوگا, تو اس کو ہاسپٹل آنے کے لیے انہیں وہ سیم فیسلٹیز نیڈڈ ہوتی ہیں, جو کہ بہت ہمارا جو ہزارہ ڈویژن ہے ابھی فی الحال اس میں پروگریس ہو رہی ہے. اس ٹائم میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ پورے ہزارہ میں یہ جو ہمارا ایبٹ آباد ہے اس میں اچھی سروسز مل رہی ہیں, لیکن اس میں فردر کام کی ضرورت ہے. اور لوگوں سے بھی میرا یہ ہے کہ آپ کا پیٹ جب بھی بیمار ہو تو آپ نے گھر میں کوئی بھی ایسی میڈیسن اس کو نہیں دینی جس سے وہ پیٹ کو بھی نقصان ہو اور ایک ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا نظام میں ایک بگاڑ پیدا ہو. جب بھی کوئی بیمار ہوگا آپ نے اس کو ہاسپٹل لے کے آنا ہے, ہم یہاں پہ اویلیبل ہیں, ہم اس کو انشاءاللہ بیسٹ کیئر پرووائڈ کریں گے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ مطلب
وہ گھر پہ اس کو ٹریٹمنٹ دیتے رہیں تو وہ اس کی وجہ سے زیادہ ان کا مسئلہ ہو گیا تو پھر یہاں پہ لائے ہوں؟ جی اس کی ایک میں سمپل مثال دیتا ہوں. ایک پیناڈول کی گولی, گھر میں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے لوگ پیناڈول کی ٹیبلٹ دیتے ہیں. اب پیناڈول جو ہے یہ جو کیٹس ہیں اس میں زہر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. کسی بلی کو مارنا ہو تو آپ پیناڈول کی 3-4 گولیاں اس کو کسی میٹ بال میں دے دیں تو اس کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے. اس میں ایک انزائم ہے گلوکورونیز, یہ انزائم اس میں ایبسنٹ ہوتا ہے جو اس کو میٹابولائز کرے. تو اس لیے اکثر لوگ گھر میں پیناڈول دے دیتے ہیں, پھر اس کو لے کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیمار ہوئی تھی, بخار تھا, ہم نے پیناڈول صرف دی ہے اور آپ کے پاس لے آئے ہیں. اب اس میں آنرس کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ آپ نے گھر پہ کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں دینی. آج جیسے کہ شمال نیوز کے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو توجہ دی, یہ ہمارے پاس آئے اور ان کے پلیٹ فارم سے یہ ایک میں میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں خاص کر کے ہزارہ کی عوام کے لیے کہ آپ کے پیٹ کا کوئی بھی ایشو ہو, آپ نے گھر میں اس کی کوئی سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی اور اس کو آپ نے لے کے قریبی ہاسپٹل آنا ہے. اگر کہ آپ یہاں ریجنل ہمارے ہیڈ کوارٹر میں آ سکتے ہیں تو یہاں آپ کو پیٹس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ملیں گے اور آپ کے پیٹ کو اچھے سے الٹرا کیئر ملے گی. گورنمنٹ کو کوئی میسیج دینا چاہیے؟ گورنمنٹ کے لیے ایک میرا میسیج بھی اور ایک میری ریکویسٹ بھی ہے کہ اس سیکٹر کی طرف تھوڑا سا خصوصی آپ توجہ دیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز, تھوڑا سا انفراسٹرکچر اور کچھ میڈیسنز اور بیسک اینٹیٹیز آپ پرووائڈ کریں تاکہ ہم لوگوں کو بہتر طریقے سے سرو کر سکیں. ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا آج ہم نے یہاں کے جو انچارج ہے یہاں ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے ان سے انفارمیشن لی, جو ڈاکٹرز تھے پیٹس کے جو ڈاکٹرز تھے ان سے بات کی, ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر تھے جو ان سے بات کی اور انہوں نے حکومت کے حوالے سے بھی میسیج دیا, جو پیٹس لور ہیں ان کے حوالے سے بھی میسیج دیا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ان کے حوالے سے کوئی بھی میسیج ہو تو وہ آپ لوگوں نے کامنٹس میں ضرور شیئر کرنا ہے ہمیں. تو اسی کے ساتھ مجھے اور کیمرہ مین بشارت اوان کو اجازت دیجیے.